बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स ने मेरी वालदा की सेहत के बारे में पूछा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं पहले अर्ज़ कर चुका था कि मेरी वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया है। अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। आप लोगों ने भी दुआ कर देनी है। अपना वीलागाह शुरू करेंगे और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, इनकी बेटी की शादी हुई है। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। लेकिन शादी की ख़ास बात क्या थी, ये आपसे डिस्कस करना है। उसके बाद खाना सूद और कर्ज़े अमेरिका के, यूरोपीय यूनियन के और IMF के, और बनना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, ये क्या माजरा है। उसके बाद 90% जो लोग हैं वो फौज को बुरा समझते हैं और ये चीज़ बिकती भी है। मेजर जनरल भट्टी ने ये इंकशाफ किया है। उसके बाद हसन निसार साहब की एक खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करनी है कि जो हम जैसे लोग हैं ना, जिसमें आप भी शामिल हैं, अगर आप शामिल नहीं हैं तो मैं माजरत करता हूँ। बहरहाल हमारे जैसे जो लोग हैं वो अपनी हुकूमतों का या अपनी हुकूमत का वो चलता फिरता सदका हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो 24 करोड़ हैं या 23 करोड़ हैं, क्योंकि 1 करोड़ तो अशराफिया है, ये हमें इसलिए रखे हुए हैं, ये हमें इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम इनका खर्चा चलाते हैं। ये हमसे टैक्स बटोरते हैं, ये हम पे हुंडा टैक्स लगाते हैं, ये हम पे जगह टैक्स लगाते हैं, ये बिजली पे टैक्स लगाते हैं, पेट्रोल पे टैक्स लगाते हैं, ये IPPs को नवाजते हैं, ये कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं। और जो हम देते हैं, यानी 2 रुपए या 3 रुपए जिस यूनिट पर कास्ट आती है, उस यूनिट को ये हम पे जो है वो 50 रुपए या 60 रुपए जो है वो यूनिट ये बेचते हैं। जो पेट्रोल इनको तकरीबन 100 रुपए या 90 रुपए लीटर पड़ता है, वो हमें ये 270 और 280 रुपए का बेचते हैं, क्योंकि जो इनके शौक हैं वो बड़े महंगे हैं। जो इनके पर्स हैं, जो इनकी घड़ियां हैं, जो इनकी टाइयां हैं, जो इनके कोट हैं, जो इनके शूज़ हैं, वो बड़े महंगे हैं। और फिर जो इनकी खुराक है, इनकी तो छोड़ें, जो इनके कुत्तों की खुराक है, जो इनकी बिल्लियों की खुराक है, जो इनके घोड़ों के मुरब्बे हैं, फिर जो ये जो है वो हज करने जाते हैं, ये जो उम्रे करने जाते हैं, ये जो ज़ियारतों पे जाते हैं, तो ये सारे जो इखराजात हैं वो हम पूरे करते हैं। तो बकौल हसन निसार कि हम तो इस बदमाशिया के लिए, हम इन हुक्मरानों के लिए एक चलता फिरता सदका हैं। यानी ये वो हुकूमतें नहीं हैं या ये वो मुल्क नहीं है कि जहाँ पे लोगों को असासा समझा जाता है, और एक ऐसा मुल्क जिसकी 60% जो आबादी है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है कि ये हमारा असासा है, ये हमारे एटम बम है। 60%, जिस तरह जापान को बूढ़ों का मुल्क कहा जाता है, हम उस तरह नहीं है। लेकिन हमें जिस तरह मैंने बताया ना कि एक जो चरवाहा उसने एक रेवड़ रखा होता है, जिससे वो जो है ना वो दूध दोता है, उनकी जो है ना ऊन उतारता है, कभी कभी बेच भी देता है, ज़िबा करके जो है वो गोश्त का बंदोबस्त भी करता है। हम इस तरह भेड़े हैं, बकरियां हैं, यानी ये इस तरह कभी हमसे हमारी ऊन उतारते हैं उस्तरों के जरिए, कभी हमें ज़िबा करके हमारा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, बमों में चीथड़ों की तरह उड़ा के फिर बाहर से डॉलर लेते हैं, कभी हमें बेच देते हैं। मुशर्रफ ने बेचा, मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि हमने 5500 डॉलर्स फी बंदा अमेरिका से लिया और हमने बेचा। तो ये बहरहाल जो है वो इस तरह हमारे साथ करते हैं। तो हम जो है वो ऐसी हुकूमतों और ऐसे ममालिक में चलता फिरता सदका हैं। मैं तो हसन निसार साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, आपकी मर्जी है। मेजर जनरल भट्टी साहब हैं, उन्होंने जो है एक कबायली जरगे में या कहीं पे उन्होंने खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि 90% लोग फौज को बुरा समझते हैं क्योंकि ये चीज़ बिकती है। जब आप फौज को बुरा भला कहते हैं तो 1000 लोग इकट्ठा हो जाता है। अब ये वो खुद इतराफ़ कर रहे हैं
یہ میجر جنرل کوئی چھوٹی پوسٹ نہیں ہوتی، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں۔ میرا صرف جنرل صاحب سے سوال یہ ہے کہ سر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ نوبت جہاں تک کیوں پہنچی؟ یعنی یہ لوگ تو 65 میں، حالانکہ مارشل لاء تھا، 65 میں یہ لوگ چھتوں پہ چڑھ کے اور جو ہے وہ انڈین جہازوں کو وٹے مارتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ تھے۔ اب ایسی کیا افتاد آ پڑی ہے کہ بقول آپ کے 90% لوگ فوج کو برا سمجھتے ہیں، اور یہ چیز بکتی بھی ہے۔ اس پہ تو سر آپ نے غور کرنا ہے نا، آپ نے اپنی اداؤں پہ غور کرنا ہے کہ کیوں لوگ مخالف ہیں، کیوں جو ہے وہ فوج مخالف بیانیاں بکتا ہے۔ فوج مخالف بیانیے پہ فضل الرحمان نے بڑی شہرت پائی، اور لوگوں نے اس کو ڈیزل کہنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ ایمل ولی جسے لوگ ریچ کہتے تھے، میلو کے پتنی میلو، یعنی ریچ کو کہتے ہیں، وہ ہے بھی ریچ، اس نے آپ کے خلاف بیان دے کے جو ہے نا وہ بڑا نام کمایا۔ پھر وہ ظاہر ہے اللہ پاک ایکسپوز کرتا ہے، آئینی ترمیم پہ اس نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے، تو اس نے اپنے دادا کی پردادا کی سب کی سیاست دفن کر دی، کیونکہ انہوں نے ایکسپوز ہونا تھا، وہ ایمل ولی نے ایکسپوز کر دیا۔ یعنی سوال بڑا امپورٹنٹ تو یہ ہے، اور سوال آپ کے لیے ہے، آپ کہہ رہے ہیں، یعنی عام لوگ تو بات کرتے ہیں نا، ہم تو چلیں بات کرتے ہیں، ہم تو چونکہ نشاندہی ہمارا کام ہے کہ غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کو ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو یہ تو آپ کے لیے سوال ہے سر، جو آپ نے اعتراف کیا ہے کہ نوبت جہاں تک پہنچی کیوں ہے۔ یعنی ادارہ اپنی اداؤں پہ جو ہے وہ غور کرے نا، ادارہ کیوں چوروں کے پیچھے کھڑا ہے، ادارہ کیوں جو ہے وہ ضد پکڑ گیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ بلے یہ دودھ کی حفاظت کریں گے، حالانکہ 40 سال سے آپ ان کو مسلط کر رہے ہیں، نام بدل بدل کے، کبھی ایک بھائی کبھی دوسرا بھائی، کبھی شوہر کبھی بیوی، کبھی باپ کبھی بیٹی، اور یہی آپ کر رہے ہیں، اور بالکل آپ کر رہے ہیں۔ اور ملک کو کیا ملا اس کے نتیجے میں؟ یعنی آپ کے پاس تو انٹیلیجنس کے سب سے زیادہ ادارے ہوتے ہیں، آپ کے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج پہنچتا ہے، تو آپ دیکھ لیں ملک میں کیا ہوا۔ اگر پاکستان کی صورتحال اچھی ہے تو یہ ذمہ دار ہیں، اور اگر پاکستان میں 94% لوگ یہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہی ذمہ دار ہیں۔ اور پھر آپ کے اپنے 4 سٹار جنرل صاحبان جنہوں نے 40 سال حکومت کی، تو سر یہ یہاں تک حالات پہنچے کیسے؟ لوگ فوج کے خلاف کیوں بات سننا چاہتے ہیں؟ لوگ فوج کے خلاف کیوں بات سنتے ہیں؟ ابھی کیا ہوا سر آپ کی ناک کے نیچے؟ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ 8 فروری کو رزلٹ کس نے چینج کیے سر؟ 8 فروری کو تو الیکشن اور ہوا، جو 9 فروری کو رزلٹ ہے تو وہ تو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ یہ شبو پالشی کو وزیر اعظم کس نے بنایا سر؟ یہ مسٹر 10% کو اپنا سپریم کمانڈر کس نے بنایا سر؟ یہ جو بیٹھی ہے پنجاب کی رانی، یہ اس کو رانی کس نے بنایا سر؟ یہ تو مہر شرافت سے ہار گئی تھی۔ پورے لاہور میں نون لیگ نے سر 1 سیٹ جیتی، آپ نے ان کی سیٹیں 100 سے بھی اوپر کر دی۔ پورے ملک میں انہوں نے 17 سیٹیں لی، وہ بھی صرف پنجاب سے۔ پنجاب کے کچھ شہروں کی پارٹی ملک پہ حکمرانی کر رہی ہے۔ تو سر یہ تو آپ کے لیے سوال ہے، آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو، تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے سوال ہے، یہ تو آپ کے ادارے کے لیے سوال ہے کہ جو پاکستانی نوجوانوں کا رومانس تھا، جو پاکستانی نوجوانوں کی پہلی محبت تھی، پہلا عشق تھا، یہاں تک نوبت کیسے پہنچی؟ تو بہرحال یہ آپ کے لیے سوال ہے سر، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں ود ان انسٹیٹیوٹ کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، لوگ کیوں ڈسٹنس کر رہے ہیں، لوگ کیوں فاصلہ کر رہے ہیں، لوگ اب ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے۔ اور یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، یہ بڑی افسوسناک ہے جس کا آپ نے اعتراف کیا ہے۔ اس پہ کوئی پاکستانی خوش نہیں ہے میرے سمیت کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پہلی ہماری دفاعی لائن ہے، اگر دفاعی لائن میں سراغ ہو گیا، وہیں نقب لگ گئی، تو پھر اگر پیچھے قوم نہ کھڑی ہوئی، یعنی فوج 7 لاکھ ہوگی، 8 لاکھ ہوگی، 10 لاکھ ہوگی، تو باقی تو 25 کروڑ ہیں، وہ اگر آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہاتھ سے، زبان سے، مال سے آپ کی مدد نہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو سر یہ سوال آپ کے لیے ہے، آپ جو گیند کو ہے وہ عوام کی کورٹ میں پھینک رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے
یہ آپ نے خود غور کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کے بعد یروشلم پوسٹ، اس میں ایک حسب معمول مضمون چھپوایا گیا ہے عمران خان کے خلاف کہ جی عمران خان وہ پرو اسرائیل ہے، عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ ہماری اپنی خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان وہ بیسٹ آدمی ہے وہ جو اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے۔ یہ اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی بنانا، ادھر قرضے کھانا، سود کھانا اور ترلے کرنا، آئی ایم ایف کے سفارشیں کروانا قرضوں کے لیے، ادھر صلاح الدین ایوبی بننا، لائف سٹائل پہ کمپرومائز نہیں کرنا کہ ذرا تھوڑا لائف سٹائل کم کر دیں، تھوڑا بجٹ کم کر دیں، تھوڑا مجاہدوں کی طرف آئیں، لیکن نہیں ادھر نہیں جانا۔ کالم لکھوانے ہیں، یہ ایک شخص نے رائے دی ہے، لکھوایا گیا ہے، کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان تسلیم کرنا چاہتے ہیں لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ وہ رکاوٹ ہے۔ اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی بھی بنا کے پیش کرنا ہے نا۔ حامد میر کی ویڈیو وقار ملک نے ٹویٹر پہ لگائی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کون کرنا چاہتا تھا؟ باجوہ۔ کس کا دباؤ تھا؟ باجوہ کا۔ سید مشاہد حسین سید کی جو ہے نا وہ موجود ہے ویڈیو کہ باجوہ کہتا تھا اسرائیل کو تسلیم کرو، کشمیر کا موجودہ سٹیٹس وہ بس ٹھیک ہے، اسی کو تسلیم کر لو۔ اور مزید کالم میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اگر یہ تبدیل ہوئی، یعنی اگر عمران خان آئے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے چانس بن جائیں گے۔ تو یہ شبو پالشیہ جا رہا ہے اگلے مہینے، میرا خیال ہے یہ سے مہینے امریکہ، اس سے کروائیں نا اسرائیل کے خلاف تقریر کروائیں اسرائیل کے خلاف، نعرے لگوائیں، پتہ چل جائے یہ کتنے پانی میں ہیں۔ اس سے تقریر کروانا عمران خان نے تو کی۔ عمران خان نے کہا کہ ہم قائد اعظم کو کیا جواب دیں گے، ہم فلسطینیوں کو کیا جواب دیں گے، ہم اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے۔ عمران خان نے تو ہر فورم پہ کہا، عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا۔ اور یہاں تک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے باجوہ کو جو سائفر لکھا تھا اس میں لکھا یہ تھا کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، لہذا عمران خان کو ہٹاؤ۔ یعنی یہ بیانیہ بن رہا ہے۔ اور دوسرا بیانیہ یہ بن رہا ہے کہ جس طرح وہ یہاں چونکہ عام ہے، لوگ جنت کے شارٹ کٹ میں رہتے ہیں کہ جی کسی کو نہ وہ بھڑکایا جائے کہ عمران خان پرو اسرائیل ہے، لہذا عمران خان کو خدا نہ خواستہ مار دیا جائے یا کوئی مار دے جنت کے شارٹ کٹ کے چکر میں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ خود ایوبی بن رہے ہیں، یہ جرنیل یہ خود ایوبی بن رہے ہیں کہ ہم تو ایوبی ہیں، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے۔ عمران خان کی تقاریر موجود ہیں، ریکارڈ پہ ہیں، اور عمران خان کی اقوام متحدہ کی تقریر ریکارڈ پہ ہے، اور یہ پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کس طرح کہ عمران خان پرو اسرائیل ہیں، عمران خان کے حامی اس کی مخالفت کریں گے کہ نہیں جی ہم کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی عمران خان کی پارٹی جس کے حق میں امریکی کانگریس نے قرارداد پیش کی، اقوام متحدہ کے گروپ نے قرارداد پیش کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ ناجائز طور پہ بند کیا گیا ہے، آپ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ریڈ لائن اسرائیل ہے۔ کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں تلوے چاٹ رہے ہیں، گندے تلوے اسرائیلی یہودیوں کے کہ ہم الیکشن جیتے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسرائیل ریڈ لائن ہے۔ عمران خان کی پارٹی تردید کرے گی، وہ پھر تردیدیں دکھائے، مکروہ کھیل کو سمجھے، ایک وہ مذہبی جنونی جنت کے شارٹ کٹر اور دوسرا یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہ ہم تو جی سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، ہم تو علی بن سفیان ہیں، ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے۔ نواز شریف کی زندگی کا مقصد وہ بیت المقدس میں 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، زرداری کا جو مقصد ہے وہ بیت المقدس میں 2 نفل پڑھنے ہیں، شبو پالشیہ کا جو مقصد ہے زندگی کا کہ وہ بیت المقدس میں 2 جو ہے وہ وضو کرے گا۔ یہ تو پھر ان سے ابھی جا رہا ہے اس سے تقریر کروائیں اسرائیل کے خلاف، یا نواز شریف کے منہ سے بلوائیں جو آپ کے فیورٹ ہیں، اس کے زرداری کے منہ سے بلوائیں
کہ ان کی جائیدادوں کو پتہ چلے جو باہر پڑی ہیں، جو 15 دن میں جو ہے نا وہ فریز ہو جائیں. تو بہرحال یہ ایک نیا بیانیہ، یہ ابھی ان سے یہ طے نہیں ہو رہا کہ یہ طالبان خان ہے یا یہ پرو اسرائیل ہے، ابھی ان سے طے نہیں ہو رہا، کیونکہ جو بھی بیانیہ بنتا ہے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں واڑ کے رکھ دیتی ہیں، واڑ دیتی ہیں، اور کوئی اپنے بندے کے خلاف، مقبول ترین لیڈر کے خلاف اس حد تک جا سکتا ہے، اس حد تک چلا جاتا ہے. یہ آپ کو پاکستان میں ملے گا. قصور کوئی نہیں ہے عمران خان کا، قصور یہی ہے کہ میں ناک نہیں رگڑوں گا، میں مرغا نہیں بنوں گا، میں جو ہے وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گا. میرے ساتھ عوام ہے، عوام کی طاقت ہے، اور پھر ظاہر ہے عوام کی طاقت سے ان کو الرجی ہے. تو بہرحال وہ ایک جروسلم پوسٹ میں کالم چھپا ہے، چھپوایا گیا ہے، اس بندے کی اپنی رائے ہے. اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے جلسے میں جو لوگوں نے خوف کے بت توڑے اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی خبریں لگی، تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ یروشلم پوسٹ کا یہ 6-7 دن، حالانکہ یہ 15 ستمبر کو چھپا، 15 ستمبر کو. ایک تو ان کو انگریزی نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، آپ کو پتہ ہے، تو پھر انہوں نے ترجمہ کہیں سے کروایا. پھر جو ہے انہوں نے اپنے کتوروں کے پٹے نکالے، کتوں کے پٹے نکالے، بھاڑ پہ پلنے والے، بھاڑ پہ، بھاڑے کے ٹٹو، ان کے پٹے نکالے اور انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا. تو پہلے یہ فیصلہ کر لیں، یہودی جنٹ ہے، طالبان خان ہے، یا پکا مسلمان ہے، یا بنیاد پرست ہے. اور آپ لوگ کھائیں سود، کھائیں قرضے، ماریں پروٹوکول جان میں، موٹر کیڈ کے ساتھ چلیں، اور اپنے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی ظاہر کریں. یہ بھی ابھی نندن کو کس نے حوالے کیا تھا؟ انڈیا کے باجوہ نے. یہ میں آپ کو بتا دوں تو آپ کا بھی ہمیں پتہ ہے، آپ صلاح الدین ایوبی نہ بنے کہ جی عمران خان مان رہے تھے، فوجی اسٹیبلشمنٹ مخالف تھی. اصل جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے. تو یہ خود ایوبی نہ بنے، ہم سب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور آخری سٹوری، مین سٹوری، ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، ان کی بیٹی کی شادی تھی، اور یہ شادی ہوئی ہے PTI کے ایک MPA کے بیٹے کے ساتھ. وہ MPA صاحب خود بھی کیپٹن ریٹائرڈ ہے، اب ان کا بیٹا بھی کیپٹن ہے. بڑی اچھی بات ہے، نجی زندگی ہے. لیکن PTI کے جو ہے وہ کسی رہنما نے، کسی لیڈر نے وہاں پہ شرکت نہیں کی. ہاں، وہاں پہ عبداللہ دیوان نے، وہ صبح سے لے کر شام تک گھنگرو توڑتے رہے. بلاول زرداری صاحب وہ وہاں پہ پورا دن موجود رہے، ظاہر ہے. پھر آسمہ شیرازی صاحبہ سرکاری حاجن ہے، بڑا اچھا لگتا ہے ان کو سرکاری پیسوں پہ حج کرنا. غریدہ فاروقی صاحبہ کو خصوصی پروٹوکول دیا گیا، وہ وہاں پہ. سلیم صافی صاحب، شاہ زیب خانزادہ صاحب، کامران شاہد صاحب پھر یہ باہر آ کر یہ قوم کو جمہوریت کا مطلب سمجھائیں گے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، عمران خان کتنا برا ہے، نواز شریف کتنا اچھا ہے. بہرحال آج وہاں پہ طاقتور ترین لوگ جمع تھے. یہ اگر آپ ان کو کہیں کہ کسی عام بندے کی شادی پہ یا کسی ورکر کی شادی پہ، تو یہ کارڈ بھی پھینک دیں گے بلکہ تھوک دیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ، ورنہ دنیا میں DG ISI کیا اہمیت رکھتا ہے. CIA کا ڈائریکٹر عمران خان کی منتیں کر کر کے کہ CIA کا ڈائریکٹر آیا ہوا ہے اس سے مل لیں، تو عمران خان نے کہا تھا کہ وہ فیض حمید سے ملے، DG ISI سے میں نے کیا ملنا، میرا کیا سٹیٹس ہے کہ میں جو ہے وہ CIA کے ڈائریکٹر سے ملوں. بہرحال جہاں محمود و ایاز ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہاں پہ پالش کا، مالش کا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تلوے چاٹنے کا آج مقابلہ تھا. اور عبداللہ دیوان، یعنی ایک تبصرہ نگار کہہ رہا تھا کہ غریدہ فاروقی کی پھرتیاں ایسی تھیں جیسے اس کی گھر کی شادی ہو. ظاہر ہے اس کے گھر کی شادی تھی، اور اگر بڑے صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو یہ میرا خیال ہے یونیفارم میں ان کا آخری فرض تھا. بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے اپنا فرض پورا کیا. بہرحال یہ آج ریکارڈ تھا کہ بیگانی شادی میں اس سے زیادہ آپ کو عبداللہ دیوانے کبھی نظر نہیں آئیں گے جتنے آج عبداللہ دیوانے. یہاں پہ کتورے
اور کونگرے موجود تھے، اور پھر وہ باہر آ کر جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جمہوریت کی، اور اس کے علاوہ آپ کو نیلسن منڈیلا کی وہ تعریفیں بتائیں گے، آپ کو بھاشن دیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے، سفارشی لوگ حرام کی تنخواہیں، حرام کی اور بھاڑ کی یہ جو ہے نا وہ خیرات کھاتے ہیں، واٹس ایپ پہ یہ خبریں دیتے ہیں، سفارشوں پہ یہ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ شادی بیگانی تھی اور ہر طرف عبداللہ دیوانے ہی دیوانے تھے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔